बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ आम और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद साकिब हुसैन शाह। नाजरीन मोहतरम, प्रोग्राम फैज़ आम में हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है, हम लोग फ़राज़ी साहब से किसी एक टॉपिक पर, किसी एक उन्वान पर बात करते हैं। आज हम लोग फ़राज़ी साहब से दोबारा नेकी और बदी के टॉपिक पर बात करना चाहते हैं। फ़राज़ी साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनसे मिलते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़राज़ी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़राज़ी साहब, आज आपसे जानना ये है, नेकी क्या है, बदी क्या है, नेकी और बदी का किस तरह से तकाबल किया जा सकता है और नेकी की असल रूह क्या है। क्या नेकी करने के लिए इंसान का अल्लाह पर यकीन कामिल होना भी ज़रूरी है या नहीं? ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा सवाल है और अच्छा अनवान है। जैसे कि मैं शाह साहब ये ज़िक्र करता हूँ कि पहले एक जुमला ये कह देता हूँ कि इंसान का जो वजूद है ये बुनियादी तौर पे नेकी और बदी के लिए तख्लीक किया गया। क्या बात है। ठीक है ना जी। मतलब है, जो इंसान इस दुनिया में ज़िंदा रहता है और वो नेकी के मतलब नहीं सोचता या बदी के मतलब नहीं सोचता कि मैंने क्या बदी की है, तो उसकी ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं। तो नेकी बदी के मतलब सोचना बहुत ज़रूरी है और यही ज़िंदगी है। तो जैसे मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इंसान का जो दिमाग है उसके अंदर अल्लाह ताला ने हर चीज़ रखी है, तो गोया नेकी और बदी का भी बहुत बड़ा खुलिया है दिमाग के अंदर, जहाँ पे नेकी और बदी जमा की जाती है। तो दिमाग के अंदर नेकी का भी जो दरवाज़ा है उस खुलिए का या उस घर का, हमारे माशरे में तो वो दरवाज़ा कम खुलता है, और जब वो दरवाज़ा कम खुलता है, आप किसी चीज़ को इस्तेमाल ना करें तो वो जंगलूद हो जाती है, तो वो ऐसे से ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो लोगों को नेकी वाले दरवाज़े को खोल के रखना चाहिए। और जैसे कि हमारा मज़हब ये कहता है, आपने अल्लाह ताला का ज़िक्र किया कि अल्लाह ताला ने नेकी और बदी के लिए भी बार बार ज़िक्र किया कि जो इब्लीस है वो आपको बदी की तरफ ले जाएगा। तो जो लोग नेकी के मुतल्लिक़ नहीं सोचते उन पे गालिबन इब्लीस से भी गालिब होता होगा। दूसरी बात यह कि इंसान को इस दुनिया में ये सोचना चाहिए कि जो काम मैं नेकी समझ के कर रहा हूँ, आया वो नेकी है। क्या बात कि मैं जो काम कर रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि ये नेकी है, हाँ, उसे इस बात का भी ख्याल रखना है कि क्या वो नेकी है या नहीं है। अच्छा, अब इस पे क्या बात, इस पे हम तफसीली ये बात करेंगे। जी, इंसान अगर ये पहचान जाए कि मैं जो नेकी कर रहा हूँ ये वाकई नेकी है, और बदी को तो चलो छोड़ ही दे, बदी तो बहरहाल बदी है, लेकिन लोग दुनिया में बहुत सारी ऐसी नेकियां करते हैं जो नेकी होती नहीं। समझ रहे शाह साहब, जो नेकी होती नहीं। मिसाल के तौर पर इस दुनिया में इंसान के पास नेकी करने का जो सबसे बड़ा ज़रिया है वो इंसान का रवैया है। नेकी करने का जो सबसे कार आमद ज़रिया है वो इंसान का अपना रवैया है। रवैया है। वाह वाह, अगर आप अपने रवैये को नहीं पहचान सकते, आप अपने रवैये का एनालिसिस नहीं कर सकते, आप अपने रवैये को समझ नहीं सकते, तो फिर आप नेकी को भी नहीं समझ सकते। क्या बात, ठीक है जी। मतलब है, अगर आप समझते हैं कि ये मैं जो नेकी कर रहा हूँ ये नेकी है, मतलब आपके चेहरे पे कुरख्ती हो, ज़बान आपकी अच्छी न चल रही हो,
اور آپ کا رویہ دوسروں کے ساتھ اچھا نہ ہو تو پھر آپ نیکی نہیں بدی کر رہے ہیں۔ آپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ گویا ایک دیکھیں نا، ایک نیکی ہے جو اللہ کے زور کی جاتی ہے، جو بخشش کے لیے کی جاتی ہے، جو آخرت کے لیے کی جاتی ہے، نہیں، وہ ایک الگ نیکی ہے۔ یہاں اس دنیا میں ایک نیک آدمی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ لوگ مجھے نیک کہیں، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے رویے کو درست کرنا پڑے گا۔ کیا بات ہے! اگر آپ اپنے رویے کو درست نہیں کرتے ہاں تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کوئی نیکی نہیں کر پھر وہ نیکی میں شمار نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے! مثال کے طور پہ آپ اچھے لہجے سے لوگوں سے گفتگو نہیں کرتے، آپ اچھے طریقے سے لوگوں کو پیار اور محبت کی بات نہیں کہتے، یعنی آپ کے بولنے میں، آپ کے لہجے میں نیکی نہ نظر آتی ہو، محبت نہ نظر آتی ہو، اور آپ کے چہرے سے نیکی نہ جھانک رہی ہو، تو پھر وہ نیکی ہے نہیں۔ کیا بات! تو یہ تو چلو نیکی ہے نا کہ آپ نے نیکی یہ ہے کہ ایک آپ نے نماز پڑھی ہے، کچھ کیا، یا یا آپ کو کسی نے کہا شاہ صاحب کچھ واسطے خدا دے، اور چل یار چل ٹھیک ہے، یا آپ، یہ تو بدی ہو گئی، یا آپ نے اس کو جس طریقے سے پیسے دیے اور چل یار پھڑ تو اٹھا دے کام مکدہ ہی نہیں منگل تو لاوا، یہ بھی آپ نے بدی کی ہے۔ استغفر اللہ! آپ میری بات کو فالو کریں۔ جی۔ یہ بھی آپ نے بدی کی ہے، نیکی نہیں کی۔ آپ نے اس کو کچھ دے دیا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی حاجت روائی کی آپ نے، لیکن آپ نے نیکی نہیں کی۔ مثال کے طور صاحب نیکی کی اصل احساس کیا ہے؟ نیکی کی روح کیا ہے؟ نیکی کی روح یہ ہے کہ آپ دنیا میں جس معاشرے میں زندہ ہوں، آپ کی جو گفتگو ہو، آپ کا جو رویہ ہو، آپ کا جو طریقہ ہو، آپ کے گھر میں جو طریقہ ہو، بچوں سے ہو، بیوی سے ہو، دوستوں سے ہو، معاشرے سے ہو، آپ کے چہرے سے لگ رہا ہو کہ آپ نیکی کر رہے ہیں، اور یہ روح ہے اس کی۔ یہ روح نہیں ہے کہ میں بہت سارے لوگوں کو ایسوں کو جانتا ہوں جن کی بظاہر تو کمائی جو ہے وہ حلال کی نہیں ہے۔ حلال کی کمائی بھی بہت بڑا فلسفہ ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کمائی ہے وہ حلال کی ہونی چاہیے۔ اب دنیا میں، یہاں آپ اپنے پاکستان میں، اپنے لاہور میں دیکھ لیں آپ، میں 2-4 لوگوں کو ایسوں کو جانتا ہوں جن کے لنگر خانے چلتے ہیں۔ آپ اللہ کے زور اپنی نیکیاں جمع کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور آپ غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا ہے کہ یہ جو میں نیکی کر رہا ہوں، یہ جو میں پیسے خرچ کر رہا ہوں، اس کو میں نے کمایا کہاں سے؟ یہ میرے کس ذرائع سے میرے پاس آئے ہیں؟ اگر وہ بدی کے ذرائع سے آئے تو آپ ساری پوری کائنات کو آپ کھانا کھلا دیں، تو آپ نیکی نہیں کر رہے، آپ بدی کر رہے ہیں۔ بہت خوب۔ آپ نیکی نہیں کر رہے، آپ بدی کر رہے ہیں۔ نیکی کرنے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ آپ اگر کوئی نیکی کر رہے ہیں تو اس نیکی کے پیچھے کون سے ذرائع تھے؟ کون سے ذرائع تھے؟ اگر آپ خرچ کر رہے ہیں تو آپ کی کمائی کا ذریعہ کیا تھا؟ کیا کمائی کا ذریعہ؟ اگر آپ کی کمائی نیک کمائی نہیں ہے، آپ نے اچھے کام کر کے نیک حق حلال سے آپ نے روزی نہیں کمائی، تو اگر آپ اس میں سے جتنا مرضی خرچ کر دیں وہ نیکی نہیں ہے، وہ بدی ہے۔ نیکی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ ایک آدمی 2 لاکھ روٹیاں روز غریبوں کو کھلاتا ہے۔ آپ خود ہی اس کا ترازو پہ وزن کر لیں۔ ایک آدمی وہ ہے جس کے پاس 2 ہی روٹیاں ہیں، وہ 1 روٹی کسی کو کھلاتا ہے، وہ بڑی نیکی ہے، یا 2 لاکھ روٹیاں کھلانے والے کی بڑی نیکی ہے؟ جو حرام کی کمائی سے 2 لاکھ لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اس سے اس شخص کا عمل زیادہ بڑا ہے جس کے پاس صرف کھانے کے لیے 2 روٹیاں تھیں اور اس نے 1 روٹی کسی اور کو دے دی، اور اس کی روزی اور اس کا ذریعہ معاش جو تھا وہ حلال کا حلال تھا، اس کے بعد 2 ہی روٹیاں تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو کسی چیز کو دیکھنے اور ماننے کی اور اس کے ریوارڈ دینے کی جو اللہ کے پاس طاقت ہے، وہ اس کا تعلق سچی نیکی سے ہے۔
بہت خوب. اور اکثر آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے جو بظاہر بڑے سخی بنتے ہیں، لیکن اگر اس کی زندگی، ہم ناظرین کو اصل میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ بے شک کسی کو روٹی نہ کھلائیں، ٹھیک ہے نا جی. آپ زندگی کی، میں ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گیا کہ میں خود بھی حرام کھا رہا ہوں، بچوں کو بھی حرام کھلا رہا ہوں، اور معاشرے کے لوگوں کو بھی حرام کھلا رہا ہوں. اب حرام کیا ہے؟ حرام یہ ہے کہ 2 من دودھ کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ ڈال دیں، 2 من دودھ حرام ہے. استغفر اللہ. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے کہ آپ جب یہ سوچیں گے کہ میں تو ان لوگوں کو روٹی کھلا رہا ہوں تو میرا تو نیکوں میں شمار ہو رہا ہے. لوگوں میں بے شک ہو جائے، لوگ کہیں جی بڑا سخی آدمی، بڑا وہ کرتا ہے. یعنی آپ کو ہر اینگل سے نیکی کو دیکھنا پڑے گا، بہت خوب. ہر زاویے سے نیکی کو دیکھنا پڑے گا، ہر زاویے سے بدی کو دیکھنا پڑے گا. ایسا بالکل ممکن نہیں ہے کہ جو آپ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں وہ نیکی نہ ہو. اچھا، دوسری فیض بات صاحب، یہ، نیکی اور بدی کا جو ٹاپک ہے، اس کی بات کرتے ہوئے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شیطان جو ہے وہ انسان پہ کتنا حاوی ہوتا ہے کہ وہ اس سے بدی کروا لے. کیا اچھا، شیطان انسان پہ زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب وہ بدی کرتا ہے؟ اور جو اللہ کے نیک بزرگ، جو جتنے برگزیدہ لوگ گزرے ہیں، وہ کس طرح اپنے آپ کو بچاتے تھے شیطان کے حملے سے؟ اس طرح بچاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب اللہ کا حکم ہوا کہ آپ اپنی سب سے پیاری اور اچھی چیز کی قربانی دیں، اور 3 دفعہ خواب دیکھا بیٹے کے لیے، تو اب ابلیس کو پتہ لگ گیا کہ یہ تو نیکی کرنے جا رہے ہیں. جی. اب یہ پیور نیکی ہے کہ بچے کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اس کو اللہ کا حکم ہے کہ اس کو ذبح کرنا ہے. تو شیطان آ کے ان کو برگلاتا ہے کہ آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ اپنے اتنے پیارے بچے کو ذبح کر دیں گے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پتھر اٹھا کے مارتے ہیں. جو آج بھی آپ حج کے دنوں میں جو ابلیس کو پتھر مارتے ہیں، یہ اسی روایت سے مارتے ہیں. ٹھیک ہے جی. بہت خوب. تو آپ نے ابلیس کا ذکر کیا، تو ابلیس آپ کا راستہ روکتا ہے. ابلیس آپ کا راستہ روکتا ہے. اس بات کو کسی نے آج تک کلیئر نہیں کیا. یعنی ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت بخشی ہے کہ آپ کے دماغ کے اس خلیے تک اس کی اپروچ ہے جان نیکی ہے. انسان کے دماغ کے اندر جو نیکی کا خلیہ ہے وہاں تک رسائی ہے ابلیس کی. ابلیس وہاں تک جا سکتا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں روح ڈالی ہے، اسی طرح ابلیس بھی آپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو یہ تو اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے نا جی. اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے کہ آپ کو ابلیس گمراہ کرتا ہے. اب ابلیس کو چھوڑ دیں، اگر آپ ابلیس کو الگ کر دیں تو پھر آپ کا جو نفس ہے وہ، اگر آپ، یعنی انسان بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے نا. بظاہر تو ہم کہتے ہیں کہ شاہ صاحب انسان ہے، میں انسان ہوں، ٹھیک ہے جی. ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں. نہیں، ہم بہت ساری چیزوں کو ملا کے انسان بنتا ہے. آپ مطلب اپنی نیت سے انسان بنتے ہیں. اب نیکی کا جو تعلق ہے وہ آپ کی نیت سے ہے، آپ کی نیت سے ہے. بظاہر آپ کا جو عمل ہے اس سے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. آپ اگر اپنی نیت کو، اب مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں آئی کہ آپ اس کو قابو کیسے پائیں گے، آپ کی روح اس پہ کیسے قابو پائے گی، آپ اپنے نفس کو کیسے ماریں گے، آپ اپنے نفس کو مارنے والے ہوتے کون ہیں. آپ کا وجود کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں. یہ اندر جو بہت بڑے سسٹم ہے انسان کے وجود کے اندر، اس کو سمجھنا بڑا مشکل ہے. تو گویا جب فیض صاحب آپ فرما رہے تھے کہ انسان جو ہے یہ مجموعہ ہے، بہت ساری چیزوں کو ملا کے انسان بنتا ہے. ہاں جی، ملا کے بنتا ہے. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر انسان میں سے احساس ختم کر دیا جائے تو کیا ہم اس کو انسان کے درجے پہ رکھیں گے، اس شخص کو، ایسا شخص جس میں احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ نہیں. کیا ہم اسے انسان سمجھیں گے یا کہ وہ انسان نما ہے، وہ انسان نہیں ہے؟ اصل میں احساس کیا ہے؟ احساس زندگی ہے. جب آپ رات کو سو جاتے ہیں، جب آپ کو نیند آ جاتی ہے تو آپ کا احساس بھی سو جاتا ہے.
جب آپ بیدار ہوتے ہیں، یعنی روح کا دوسرا نام احساس ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی، روح کا دوسرا نام احساس ہے۔ اگر آپ روح کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آپ احساس کو کیسے سمجھیں گے؟ اور یہ کائنات جو ہے وہ ہے ہی احساس سے۔ کیا بات ہے۔ آپ کے پاس جو احساس ہے وہی آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا ہیں، یعنی احساس انسانی وجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ابلیس کا غالب ہو جانا، ابلیس کا مطلب ہے نا کہ ابلیس انسانوں کو گمراہ کرتا ہے اور بنیادی طور پہ ابلیس آزمائش کا سب سے بڑا ذریعہ ہے انسان کی اچھائی برائی کا۔ آپ نے اگر اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا، ابلیس آپ تک نہیں پہنچا، لیکن آپ نے اپنے نفس پہ کنٹرول کر لیا، اپنی نیت پہ کنٹرول کر لیا اور اپنے ضمیر کو زندہ رکھا، مرنے نہیں دیا۔ اب ضمیر بھی احساس کی تابع ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب ضمیر بھی احساس کی تابع ہے۔ جب آپ نے احساس کو اتنا زندہ کیا کہ اپنے ضمیر آپ کو ورگلاتا نہیں ہے، نیت آپ کو ورگلاتی نہیں ہے، لیکن نیت اور ضمیر کا جو کنیکشن ہے وہ آپ کے نیکی اور بدی سے ہے۔ اچھا، اب اس سے آگے چلتے تھوڑا سا۔ اس سے آگے یہ ہے کہ انسان دنیا میں بہت ساری چیزوں کو جمع کرتا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ بینکر ہیں، آپ کے پاس لاکر ہوتے ہیں۔ لاکر میں لوگ کیا رکھتے ہیں؟ اپنی ویلیویبلز، جو بھی ان کی کوئی سونا رکھ قیمتی لیا، چیزیں پیسے رکھ لیے، بورڈ رکھ لیے، زندگی کے سانسیں رکھ لیے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے بڑا لاکر اس کائنات کا، انسان کے دماغ کا وہ حصہ ہے جس کے اندر نیکی جمع کرنی ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر سب سے بڑا لاکر انسان کے دماغ کا وہ خلیہ ہے جس کے اندر آپ نے نیکیاں جمع کرنی ہیں۔ کیا بات ہے۔ اور نیکیاں جمع کرنے والے جو لاکر ہیں اس کو لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ جو لاکر ہے اس کی ماسٹر کی اس کے پاس ہے جس نے آپ کو تخلیق کیا۔ کیا بات ہے۔ جس لاکر کے اندر آپ نیکیاں اکٹھے کرتے چلے جا رہے ہیں، اس کی جو ماسٹر کی ہے وہ آپ کے خالق کے پاس ہے۔ خالق کے پاس وہ کھولے گا اس کو، وہ کھولے گا۔ آپ اس میں نیکیاں جمع کریں گے، کیا بات، اس میں جمع ہوتی جائیں گی۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں بہت سارے پیسے بینک کے لاکر میں رکھ لوں گا، بہت سارا زیور رکھ لوں گا، آپ لاکر کے اندر نہ احساس رکھ سکتے ہیں، نہ نفس رکھ سکتے ہیں، نہ نیت رکھ سکتے ہیں، نہ ضمیر رکھ سکتے ہیں۔ یہ اسی لاکر میں رکھ سکتے ہیں جو انسان کے وجود کے اندر ہے۔ واہ واہ، کیا بات ہے۔ انسان کے وجود کے اندر جو لاکر ہے، یہ لاکر جب کھلے گا، اس لاکر کو جب اللہ اوپن کرے گا، جب ماسٹر کی استعمال کرے گا، وہ تو آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا، آپ کے اعضاء گواہی دیں گے، آپ کا جسم بولے گا، ہاتھ بولیں گے، یہ بولے گا، وہ بولے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کو یہ شہادت چاہیے نہیں کہ آپ کا ہاتھ شہادت ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ سے گواہی دلوا رہا ہے، وہ اس لیے دلوا رہا ہے کہ آپ کو پتہ لگے کہ میرا وجود میرے خلاف یہ گواہی دے رہا ہے۔ اللہ کو نہیں چاہیے اس کا۔ میری سوچ یہ ہے کہ اللہ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ کے خلاف گواہی دے۔ تو یہ احساس کے ٹکڑے کب ہوں گے، یہ ختم کب ہوگا؟ روز محشر ختم ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس دنیا میں جو نیک لوگ ہوئے، اولیاء ہوئے، ولی ہوئے، اللہ کے پیارے لوگ ہوئے، برگزیدہ ہوئے، انہوں نے اس لاکر کی حفاظت کی ہے، اس کو انہوں نے کھولا ہے، اس میں نیکیاں جمع کی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم وہ نیکی بھی جو حرام کے پیسے سے لنگر چلا کے ہم جمع کر رہے ہیں، وہ آپ اس دماغ کے خلیے میں تالا کھول کے اس میں رکھیں گے، لیکن وہ چونکہ خالق کائنات ہے، آپ کے وجود کا مالک ہے، تو وہ پھر آپ کی نیکی کو اس لاکر میں سے زائل کر دے گا، کیونکہ اس کی چاروں طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے آپ کی نیکی کو
اس لاکر میں جمع کرنا ہے، اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اس لاکر پر دھیان دے جس لاکر نے اس کو روز محشر جنت کی طرف لے جانا ہے۔ کیا بات! آپ جنت میں تب جائیں گے، آپ جنت کے دروازے میں تب داخل ہوں گے جب آپ کا یہ لاکر کھلے گا، وہ نیکیاں پکار پکار کر کہیں گی کہ ہم سچی نیکی ہیں، ہم اس کے لاکر میں تھی، اس نے آج لاکر کو اوپن کیا، تو پھر آپ کے اس سارے سسٹم کی وہ گواہی دیں گے، اور اس میں آپ کی روح ہوگی، آپ کا جسم ہوگا، نیت ہوگی، نفس ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوگا۔ فراز صاحب، جو نیکی ہے اور جو بدی ہے، کیا نیکی اور بدی کا کوئی ایسا پیمانہ بھی ہے کہ ہم لوگ نیکی کو اور بدی کو جانچ سکیں؟ یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے دل سے پوچھ لیں کہ یہ آپ کا عمل نیک عمل ہے یا بد عمل ہے، آپ کا دل گواہی دے دے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسانی جسم کے اندر لگا ہوا یہ دل اس قابل ہے کہ یہ نیکی اور بدی کے اندر تفریق کر کے بتا دے انسان کو؟ یہ ناظرین کو توجہ دینی چاہیے ان باتوں پہ۔ اصل میں دل جو ہے نا، دل وہ ہماری روح ہے، اور یہ بتا سکتی ہے کہ یہ عمل نیک عمل ہے یا بد عمل ہے؟ ایکچول ہم دل کو محاورتاً استعمال کرتے ہیں، ہم اصل میں اپنی روح کی ذکر کرتے ہیں۔ یہ انسان کی روح جو ہے، یہ یہ انسان کو گائیڈنس دے سکتی ہے۔ کیسے دے سکتی ہے؟ جی، کہ جب یہ دل حرکت کرنا شروع ہوا تو آپ زندہ ہو گئے، اور جب یہ دل بند ہوا تو آپ مر گئے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایسے ہی۔ تو جس کے بند ہونے سے موت واقع ہوگی، وہ دل ہم محاورتاً استعمال کرتے ہیں، ایکچول وہ روح ہے۔ بہت خوب۔ دماغ اس کے بے شک تابع ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں نا جی میرا دل چاہ رہا ہے میں فلانی جگہ چلا جاؤں، میرا دل چاہ رہا ہے میں فلانی چیز کھا لوں، میرا دل چاہ رہا ہے یہ، وہ دل نہیں چاہ رہا، وہ آپ کی روح چاہ رہی ہے۔ اور پھر آپ اپنے دل سے جب پوچھتے ہیں کہ گویا میں نے یہ نیکی کی ہے، یہ بدی کی ہے، اور یہ بالکل کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہ پتہ لگ سکے کہ آپ نے نیکی کی ہے، یہ سچی نیکی تھی یا اب عام طور پہ لوگ نقلی نیکیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مسکرانا ہی نہیں چاہتا، وہ نیکی کمانا ہی نہیں چاہتا، آپ آئے میرے پاس، میں نہیں چاہتا، تو میں جب آپ سے ہاتھ ملاؤں گا تو میں نقلی مسکراہٹ دوں گا، اور نقلی مسکراہٹ جب میں دوں گا اس وقت میرا نفس اور میرا ضمیر اور میری نیت میرے اس مسکرانے کو برا تصور کرے گی بلا کہ شبہ تو نے نقلی نیکی کی ہے اس بندے سے ہاتھ ملانے میں۔ یعنی کسی سے آپ مسافہ کریں تو یہ نیکی، جیسے میں نے پہلے عرض کر دیا کہ دنیا کی سب سے بڑی نیکی جو ہے، دنیا کی اس سے بڑی نیکی کوئی موجود ہی نہیں ہے کہ آپ کا رویہ اچھا ہو۔ اچھا، اب ایک اور بات ہے کہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے جبلت عطا کی ہے، جو فطرت عطا کی ہے، جی، اس کے اندر نیکی اور بدی ہے۔ انسان کی جبلت کے اندر بھی نیکی اور بدی موجود ہے۔ بالکل موجود ہے۔ اب اگر انسان رویہ دوسروں سے اچھا نہیں رکھتا، ٹھیک ہے جی، انسان اگر دوسروں سے رویہ اچھا نہیں رکھتا، اندر سے یا باہر سے، جی، ٹھیک ہے، یا باہر سے رکھ رہا ہے اندر سے نہیں رکھ رہا، تو وہ جو اس کی فطرت ہے وہ بھی اس کے انگیسٹ جاتی ہے، وہ بھی اس کو کہتی ہے کہ تو دوسروں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یعنی انسان کو تو آپ دھوکہ دے سکتے نا، آپ ضمیر کو، نیت کو، نفس کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور جب ان کو نہیں دے سکتے تو رب کو کیسے دھوکہ دے سکتے؟ بہت خوب۔ رب کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اچھا، انسان دنیا میں زیادہ تر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کو یہ واہ واہ ملے کہ بھائی واہ شاہ صاحب آپ نے کمال کیا ہے، آپ نے تو بڑی نیکی کی ہے، آپ نے تو بڑا جھک کے ادب سے اس آدمی سے آپ پیش آئے ہیں، آپ نے تو اس کی فلانی حاجت کو پورا کیا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کی سچائی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کسی چیز میں سچے، کھرے، پاک نہیں ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں، اب جب کوئی چیز نیکی کے زمرے میں نہیں جائے گی تو وہ پھر ایسا بدی کے زمرے میں چلی جائے گی۔ ہم
آپ سارا دن ہر وقت جو ہم جھوٹی نیکیاں کرتے ہیں، وہ ہمارا ضمیر ہمیں کہہ رہا ہوتا ہے یہ تم نے جھوٹی نیکی کی ہے. ضمیر بتاتا رہتا ہے ساتھ ساتھ. ضمیر بتاتا رہتا ہے فقیر کو معاف کرنے کے لیے. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی تہجد پڑھ کے گھر سے باہر نکلا ہے تو باہر ایک فرشتہ کھڑا ہے جو فقیر کے روپ میں کھڑا ہے. وہ کہتا ہے جی آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، آپ نے اللہ کے حضور ابھی سجدہ کیا ہے، کچھ میری حاجت روائی کرے. تو آپ کہتے یار صبح تم نے میرا موڈ خراب کر دیا اور صبح تم میرے پاس آ گئے ہو مجھ سے مانگنے کے لیے. فرشتہ آئے گا آپ کے پاس. یہ تو ہر انسان کہہ رہا ہے، یہ تو ہر فلاسفر کہہ رہا ہے، یہ تو ہر دانا آدمی کہہ رہا ہے کہ انسان کو ابلیس گمراہ کرتا ہے. اور انسان کو فرشتے بھی تو ملتے ہیں، روپ بدل بدل کے ملتے ہیں. اور پھر انسان کے اندر ایک نفس ہے، ایک نیت ہے، ایک ضمیر ہے. اس میں سے کوئی چیز فرشتہ بھی ہے. بہت خوب. آپ کا نفس ہو سکتا ہے فرشتہ ہو، آپ کے دائیں بائیں فرشتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. آپ کی سننے کی جو طاقت ہے وہ فرشتہ ہے، آپ کی دیکھنے کی جو طاقت ہے وہ فرشتہ ہے. اور فرشتے کا ہم معنی یہ لیتے ہیں پاکیزگی. نفس و نفیس ہم نہیں کہتے، لیکن ہم اس کے معنی یہ لیتے ہیں پاکیزگی، سچ. تو اگر آپ مطلب نماز روزہ وہ جو دین کے احکامات ہیں وہ ایک الگ ہے. جو آپ کے دنیا میں زندہ رہنے کے طریقے ہیں ان سے پتہ لگتا ہے کہ آپ کے اس لاکر کے اندر نیکی گئی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر وہ لاکر جنگ آلود ہو چکے ہیں. ہم اگر نیکی کو کرتے بھی ہیں تو بناوٹ اور سخاوت کے لیے کرتے ہیں، یعنی ہم مشہور ہو جائیں کہ ہم بڑے نیک ہیں. اچھا نیکی جو ہے اس کے لیے کسی کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی ہمارے سامنے ہو ہی نہ. ایک ہمارا ضمیر ہمارے ساتھ ہو، ایک ہماری نیت ہمارے ساتھ ہو، یعنی یہ چیزیں ہو، ایک ہماری روح ہمارے ساتھ ہو اور ایک ہمارا وجود ہمارے ساتھ ہو، اور یہی آپس میں فیصلہ کر لیں کہ ہم نے ایک نیکی کی ہے. بہت خوب. اگر آپ کا انر یہ کہہ رہا ہوگا کہ آپ نے نیکی کی ہے، یعنی انسان نیکی اور بدی کا مجموعہ ہے. اگر انسان اس دنیا میں آنے کے بعد، اس دنیا میں زندہ ہونے کے بعد، اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد وہ یہی نہیں پتہ کر سکا کہ میں نے نیکی کیسے کرنی ہے، کیا میری سچی نیکی کون سی تھی، یا میں نے کہاں سچی نیکی کی ہے، یا میں نیکی کا کون سا کام کرتا ہوں. نہیں، آپ اپنے ان ساری چیزوں کی سیٹسفیکشن کے لیے نہیں کرتے. آپ نے کہا نا نیکی، اصل نیکی کیا ہے؟ اصل نیکی وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی سیٹسفیکشن ہو کہ اس نے نیکی کی ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جو اللہ کے ہاں قبول ہو، اللہ سیٹسفائی ہو کہ تم نے نیکی کی ہے. بہت خوب. اور میں اگر نیکی نہیں کرتا اس زندگی میں تو میری زندگی فضول ہے. آپ اگر نیکی نہیں کرتے تو آپ کی زندگی فضول ہے. یہ 8 ارب انسان اس دنیا میں نیکی نہیں کرتے تو پھر اس دنیا میں آنے کا انسان کا کوئی فائدہ نہیں جس نے نیکی کو نہیں پہچانا اور نیکی نہیں کی. بہت خوب. ناظرین کے لیے کیا پیغام ہے؟ ناظرین کے لیے یہی پیغام ہے کہ آپ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ جو میں نیکی کر رہا ہوں آیا وہ نیکی ہے. اس کے سارے پہلو دیکھ لیں. مطلب ہے میں جس تعلق سے دنیا سے تعلق جوڑ کر بیٹھا ہوں کیا وہ نیکی کے زمرے میں آتا ہے؟ بہت خوب. کہ مجبوری میں آتا ہے؟ بہت خوب. اب بیوی کے ساتھ آپ کی نہیں بنتی، بچے کے ساتھ نہیں بنتی، دوست کے ساتھ نہیں بنتی، لیکن آپ اس کو نبھا رہے ہیں تو آپ نیکی نہیں کر رہے. آپ کی نظر میں یہ ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں، آپ اندر سے نہیں نبھا رہے، آپ بدی کر رہے ہیں. جو بھی کام کریں دل سے کریں، جو بھی کام کریں اور مخلص اور اخلاص سے، یعنی آپ کا انر کہہ رہا ہو، آپ کا اندر کہہ رہا ہو کہ آپ نیکی کر رہے ہیں. اس میں تعلق بھی ہے، اس میں رویہ بھی ہے، اس میں انسان کا سارا کچھ اس کے اندر ہے. بہت خوب. انسان کے معنی ہی نیکی کرنا ہے. بہت خوب. انسان کے معنی ہی نیکی کرنا ہے. دیکھیں نا اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقیں بنائی ہیں، حیوان ہے، سمندری مخلوق ہے، مطلب کیا کچھ ہے اس دنیا میں.
मतलब آج تک کوئی بندہ بتا نہیں سکا اس دنیا میں کیا کیا ہے. اور یہ سارے جتنے جاندار ہیں ان کے پاس نیکی کے سوچنے کا طاقت نہیں ہے. طاقت تو مجھے بخشی اللہ نے. کیا بات ہے. طاقت تو آپ کو بخشی بہت کہ آپ یہ سوچ سکیں کہ میں نے جو کام کیا یہ نیکی ہے یا بدی ہے. بہت خوب. اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ میں جو کر رہا ہوں یہ پیورلی نیکی ہے، یہ سچی نیکی ہے، تو پھر آپ اللہ کی نظر میں عظیم انسان بن جائیں گے. انسانوں کو جو عظمت اللہ نے عطا کی ہے وہ اس سے نیکی کی سچائی سے کی ہے. بالکل یہ اسی طرح ہے جیسے آپ کے کسی جسم کے کسی حصے میں درد ہو اور آپ کوئی ٹیبلٹس کھائیں اور وہاں پہ آرام نہ آئے، تو اگر وہ ٹیبلٹس وہ گولی اگر نقلی ہوگی تو آرام نہیں آئے گا. وہ نیکی اگر نقلی ہوگی تو وہ قبول بھی نہیں ہوگی. قبول بھی نہیں ہوگی. بہت خوب. اور انسان چونکہ اس دنیا میں نمایاں ہونے کے لیے جعلی نیکیاں کرتا ہے اور دنیا کو متاثر کرنے کی، نیکی کرنے کے لیے کسی کو متاثر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت خوب. بہت خوب. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں لوگوں کو اپنی نیکی سے متاثر کروں گا تو یہ بھی آپ بدی کرتے. کیا بات ہے. آپ نے نیکی آنکھیں بند کر کے آپ نے نیکی، وہ کہتے ہیں نا نیکی کرو دریا میں ڈال، اور نیکی کرنے کے بعد دریا میں ڈال دو. دریا میں ڈال دو. دریا سے میں نے وہ لاکر ہے اس لاکر میں جمع کروا دو. اچھا. تو ناظرین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ میں جس لاکر کے اندر اپنی آخرت کے لیے سب کچھ جمع کرتا ہوں وہ لاکر میرا نیکیوں سے بھرا ہوا ہے یا نہیں، یا اس میں بدیاں ہیں سب. کیا بات ہے. تو ناظرین کے لیے پیغام ہے کہ آپ اپنے نیکی جمع کرنے والے لاکر، جیسے بینک کے لاکر ہے، لاکر کو آپ دن میں کتنی دفعہ اوپن کرتے ہیں، کتنی دفعہ. انسان انتہائی دھوکہ کرتا ہے اپنے ضمیر کے ساتھ بھی، اپنے نفس کے ساتھ بھی. اور یہ تو خیر میں کلیئر نہیں کر سکتا، دنیا کا کوئی بندہ کلیئر نہیں کر سکتا اس بات کو کہ اکثر اولیاء یہ کہتے تھے کہ میرا نفس یہ چاہ رہا ہے کہ تو مجھے اس فلانی چیز پہ تو مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے، تو وہ اپنے نفس پہ پھر جبر کرتے تھے. اب اس لڑائی کا مجھے نہیں پتا، دماغ سے لڑتے تھے، وہ دل سے لڑتے تھے، ضمیر سے لڑتے تھے، نیت سے لڑتے تھے، نفس سے لڑتے تھے. لیکن یہ اتنا الجھا ہوا مسئلہ ہے کہ اس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن عام انسان کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ بظاہر جو میرے دماغ میں بات آ رہی ہے یہ سچی نیکی ہے. بہت خوب. اور آپ کو سچی نیکی ہی کام آئے گی. کیا بات ہے. جھوٹی نیکی نہیں کام. ایسے اعمال جو آپ نے مخلص ہو کر کیے، ایسے اعمال جو آپ نے اخلاص کے ساتھ کیے، آپ کے وجود نے بھی اخلاص سے کی ہے، آپ کی روح نے بھی اخلاص سے کی ہے، آپ کے نفس نے بھی اخلاص سے کی ہے. اور نیکی کا ایک وہ بھی ہے نا جی، نیکی بدی کا تعلق نیت سے ہے. بہت خوب. یہ بھی تو ہے نا جی. نیت سے جب تعلق ہے تو پھر نیت ہی اس لاکر کو سمجھتی ہے جس میں آپ بس یہ ہے کہ آپ اس لاکر کو زنگال آلود نہ ہونے دیں. بدی کے لاکر کا تو ہمارے پاکستان میں تالے کی چابی گم گئی ہے، وہ تو دروازہ کھلا پڑا ہے. بدی کا دروازہ لوگ بند ہی نہیں کرتے. بند ہی نہیں کر سکتے، وہ جا رہا ہے دھڑا دھڑ. اور آپ انسانوں کو یہ دھوکہ مت دے کہ میں نیکی کر رہا ہوں. اب آپ زندگی کے گرد و نواح میں آپ نظر دوڑائیں، آپ کو پتہ لگے گا سارا آرٹیفیشل سسٹم ہے، سارا نقلی سسٹم ہے. انسان جو کر رہا ہے وہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ کوئی آپ کو کوئی مار رہا ہے، کوئی کوٹ رہا ہے، ڈنڈوں سے پیٹ رہا ہے، درے مار رہا ہے کہ نیکی کرو. بس اس دنیا میں آپ نیکیاں جمع کرنے کے لیے اس لاکر کو بھرنے کے لیے آئے، بس اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں اس دنیا میں آنے کا اور اس دنیا سے جانے کا. کیا بات. جی سر. فیض صاحب آپ کے شکر گزار ہیں، آپ اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالتے ہیں.
ہمارے پروگرام کا دورانیہ کافی کم ہے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ناظرین محترم، نیکی اور بدی دو دروازوں کی مانند ہیں۔ فرائض صاحب کہتے ہیں کہ نیکیوں والے دروازے کو کھول کے رکھنا ہے اور بدیوں والے دروازے کو بند کر کے رکھنا ہے۔ جب آپ نیکیوں والے دروازے کو کھول دیں گے تو نیکیاں ہی ہوتی چلی جائیں گی، اور یہی نیکیاں آپ کو اللہ کے حضور سرخرو کریں گی۔ آپ قیامت والے دن سر اٹھا کے فرشتوں کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یہی نیکیاں ہیں جو آپ کو جنت میں لے جائیں گی، اور یہی نیکیاں کر کے آپ اچھے انسان بنیں گے۔ ناظرین محترم، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔